अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। हुकूमत ने बजट दे दिया, अपना दूसरा बजट, जैसा तैसा भी बजट था, जितने भी खसारे का बजट था, जो 14 महीनों में हुकूमत की कारकर्दगी रही, इस बजट के बाद अब एक नया मरहला है और वो मरहला इलेक्शन का ही होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे और आज एक कवी इसकी उम्मीद पैदा हुई जब मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें अपने वालिद साहब यानी नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम पहुंचाया और उनसे कहा कि अब इंतखाबी मुहिम शुरू करने का वक्त है। नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम था कि जो कर्ज़े दिए जा रहे हैं नौजवानों को और नौजवानों को मलहूज़ खातिर रखते हुए अगला इलेक्शन का बयानिया बनाया जाए, मंशूर बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने दीगर सूबों, पंजाब के अलावा दीगर सूबों से भी जो पार्टी के सुदूर हैं वहाँ पर, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है कि पार्टी उम्मीदवार कौन होंगे, किन किन को टिकट दिया जाएगा। तो इलेक्शन का मरहला नज़र ये आ रहा है कि हुक्मरान जमात जो है वो समझती है कि अब उसका वक्त आ चुका है, लेकिन ये आवाज़ें भी हैं कि इलेक्शन अक्टूबर के से आगे बढ़ सकते हैं। आज राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनसे बात करते हुए सहाफ़ियों ने जब उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि इलेक्शन की मुद्दत आगे बढ़ाई जाए, असम्बली की मुद्दत आगे बढ़ाई जाए, तो 6 महीने तक अगर बात की जाती है तो वो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। बहरहाल आज मरियम साहिबा ने आज एक जलसे से भी खिताब किया और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब से ये मुलाकात की, तो बज़ाहिर लगता यह है कि इलेक्शन की तरफ जाने के बारे में अब नून लीग सोच रही है। पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। इस तमाम सूरत हाल में एक नई जमात का जन्म हुआ है जिसे आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जानते हैं। इसमें जो लोग हैं वो कोई पुराने लोग नहीं हैं, आपके जाने पहचाने लोग हैं, पहले किसी और जमात में थे, अब इस जमात में मौजूद हैं। तो इसके लिए ये कितना सूदमंद होगा, अगर वक्त में ही इलेक्शन होते हैं तो इसकी कितनी तैयारी होगी। हुकूमत का बयानिया, उसकी इस परफॉर्मेंस पर 14-15 महीने की जो परफॉर्मेंस है, इसको सामने रखते हुए जहाँ पर इस वक्त महंगाई की शरह 38% है और शरह सूद 21% है और बजट जो दिया है वो तारीख़ी खसारे का बजट दिया है, इसके बाद हुकूमत किस तरह से इलेक्शन में जाएगी और उसकी तैयारी क्या है। तो इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, और दूसरा ये कि ये नई सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं मुल्क में, इसके बाद आने वाली पार्लियामेंट जो भी होगी उसकी हैयत क्या होगी, वो किस तरह की पार्लियामेंट होगी। आमिर इलियास राना साहब, आमिर भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट आ गया आमिर भाई और हमने देखा कि तारीख़ी खसारे का बजट, IMF है नहीं। आज मैं देख रहा था डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स रखे गए हैं, मिसाल के तौर पे कराची के K4 का मंसूबा जिसमें कि जिसे अगले साल मुकम्मल होना है, 5वीं मरतबा उसका इफ्तिताह हुआ था। 180 अरब रुपए चाहिए तो 17 अरब रुपए उसके लिए बजट में मुख्तस किए गए। 17 अरब में अगले साल तक कैसे होगा, तो एक बड़ा अजीब सा बजट है, समझ में नहीं आ रहा कि बस नंबर तो लिख दिए गए। तो ये सारी कारकर्दगी है और हुकूमत अब नून लीग इलेक्शन में जाने की बात कर रही है। सिनेरियो क्या आपको नजर आ रहा है, इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं अक्टूबर में? देखें, आपने पहले चूँकि बजट की बात की, जाहिर है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त इलेक्शन में जा रहा है, आपके ख्याल में वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात कर सकता था या वो करके मरने वाली बात करते? जिन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा कहा था कि आते ही ये सारे सफ़ेदाती हम बेच देंगे, हम इनको ठीक कर देंगे, पहले 100 दिनों के नारे असद उमर से लेके इमरान साहब, सब इन सब लोगों ने, उनके चेयरमैन ने, साबिक वज़ीर आज़म ने इतने नारे मारे थे कि लोग उसमें आ गए। जैसे पीपल्स पार्टी के उस नारे में आ गए थे जब उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2008 तक मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, और सारे मारे गए। इसी तरह इनके 100 दिन में मारे गए, फिर 6 महीने के वादे हुए, फिर लोगों से कहा कि इतना टाइम दें। तो ये तो आए ही नहीं थे इस काम के लिए। नहीं, मैं स्ट्रक्चर इस्लाहात की बात भी नहीं कर रहा आमिर भाई, साबिक वज़ीर आज़म, मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि खैर बजट हमारा मौजू नहीं है, बरसबील तस्करा अगर हम बात कर रहे हैं इस पर, तो बजट में जो हेड्स रखे हैं उन हेड्स का पता ही नहीं है ना कि इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी। IMF हुआ नहीं है, मैंने आपको अभी K4 का बता दिया क्योंकि सरे 10 मैंने अभी उसको देखा है। 17 अरब रुपए रखे हैं, 180 अरब रुपए आपको चाहिए उसके अंदर। तो आपने एक बजट ऐसा बना दिया है जो बस 2 महीने आप हुकूमत करें और चले जाएं, आने वाली हुकूमत पर देखेगी। तो आवाम भी इसको समझ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सारे तज्ज़ियाकारों से बात होती है। तो बजट एक ख्याली बजट है, तो ये बात हो रही है। देखें, नहीं, ये 42 दिन का बजट इस हुकूमत को मैक्सिमम है जो अवेल कर सकेंगे ये, क्योंकि उससे भी पहले 4 दिन पहले ये असम्बली अगर तोड़ दें तो वो 42 दिन भी
38 दिन में रह जाएंगे और जो कुछ ये डिसबर्स कर सकेंगे उन दिनों में वो एक तो पहली तनख्वाह दे देंगे जो इन्होंने बढ़ाने का कहा है 30-35%, और फिर वो पेंशन दे देंगे 1 अगस्त को। जाहिर है कि वो लोगों को मिल जाएगी। और इलेक्शन में जाते हुए और क्या करना है इस वक्त जो पीटीआई है उनके पास इस बजट पे तनकीद के लिए और कुछ जो मैंने सुना ज़्यादा से ज़्यादा वो यही आया है कि जी मिनी बजट आएंगे, ये जाते हुए बारूदी सुरंगें खोद गए। मिफ्ता इस्माइल साहब का जब बजट था आखिरी तो यही असद उमर और हमाद अजहर जो किसी गिनती में भी नहीं थे, ये उस वक्त भी यही कहते थे कि बारूदी सुरंगें हैं। ये जब गए हैं तो ये IMF तोड़ के चले गए तो इन्होंने भी बारूदी सुरंगें डाल दी। पाकिस्तान का चलन है, सारा है और कौम खाली हाथ है, फलां है डिमका है, कुछ इसके अलावा तो नहीं ना बात होती। लेकिन अमली तौर पे ये एक उन्होंने बजट दिया है कि जी जो आएगा चाहे ये लोग आएँ या कोई आए वो नहीं आएगा जो तैयार बैठा था 2/3 अक्सरियत के लिए, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और ये वो कोई आए कोई इसीलिए ना आए, बनी मैं तो है इस जिससे मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं अमित भाई कि इसने जो बजट दिया है वो अपने 40-42 दिन का बजट है, और उसके बाद जितनी इसमें जो खुशखबरियां हैं वो खुशखबरियां आने वाली हुकूमत जाने, केयर टेकर जाने, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो आए वो जाने, उससे ताल्लुक़ नहीं। हाँ, इलेक्शन बयानिया शायद बनाने के लिए ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ आपके पास, फिरदौस हाशी कावान साहिबा। नहीं, आपके ख्याल में यहाँ पे इस मुल्क में बयानिया के अलावा होता क्या है? वो 4 साल बगैर काम किए बयानिया ही चलाते रहे। आप और हम सब यही काम करते आ रहे हैं ना। आपको इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन पे आप बात करें, उसकी बात हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस साहबा बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मसूद, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत है कि मैं लाइव नहीं आ सकी हूँ आपके स्टूडियो में या DSNG पे, क्योंकि मैं अपने हलके में हूँ। तो स्काइप पे ये सिग्नल फ्रीज होंगे क्योंकि शायद इतना स्मूथली ये प्रोग्राम ना चले, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आपा बताएं, नई पार्टी ज्वाइन की है, इलेक्शन का वक्त अब करीब है, सबसे पहले तो ये बताएं कि मंशूर क्या है, इरादा क्या है, आवाम को क्या देंगे? पीपल्स पार्टी तो रोटी कपड़ा मकान दे रही है, एक तवील अरसे से नून लीग जो है वो डेवलपमेंट की बात करती है, आप लोग क्या देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है। कोई आपका एनालिस्ट हो, कोई आपका रिपोर्टर हो, कोई एंकर हो, कॉमन सिटीजन हो, इंटेलेक्चुअल हो, सिविल सोसाइटी हो, लीगल फ्रेटर्निटी हो, कोई भी आप किसी शोबे से भी आप पूछ लेंगे उसके किसी फर्द से, तो वो एक ही बात कहेगा कि स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम। और वो इस्तेहकाम जो है जो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए, इस्तेहकाम, इस्तेहकाम और इस्तेहकाम। उस इस्तेहकाम को आपने सबसे पहले जो चूंकि मुआशी अदम इस्तेहकाम की डिस्कशन हो रही है और बजट ज़ाहिर है एक वन ऑफ दी किसी भी गवर्नमेंट और किसी भी रियासत के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस अदम इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में बदलने का। उस पे आपकी डिस्कशन चल रही है, उसमें हमारी रिजर्वेशन भी है, एज अ पार्टी भी है, एज अ इंडिविजुअल भी है, और इसकी इम्प्रूवमेंट की वो बताइएगा। मैं आपको मरियम साहिबा की आज की कुछ गुफ्तगू सुनाना चाह रहा हूँ, उस पर आप कमेंट कीजिएगा। वो वैसे तो तनकीद कर रही थी चेयरमैन PTI पर, लेकिन साथ साथ उन्होंने आप लोगों को भी जो है वो कुछ कहा है, ज़रा सुन लीजिए। जी, जिसके जहाज़ से बनी थी ये जमात उसी के जहाज़ में वापस गई है, और जाहिर सी बात है ये चेयरमैन PTI पर सिर्फ नहीं, आप लोग सब साथ थे और एक बड़ी मजबूत पार्टी थी आपकी। अब वो पार्टी टूट गई, आपने नई पार्टी बना ली, तो भक्तियां तो अब आपको सुननी पड़ेंगी इस तरह की। मसूद, बात ये है कि कुछ रियलिटीज हैं, कुछ बिटर रियलिटीज हैं, और आपने देखा कि इन सारे प्रोपेगेंडों का जवाब जो है वो डॉक्टर फिरदौस उस मोर्चे पे खड़े होके सियासी हरीफों को मुंह तोड़ देती रही है। और इस सियासी इस वक्त जो बयानिए के साथ जुड़ा एक तनकीदी अमल है, उसमें कुछ हकीकतें भी हैं और कुछ सियासी जो हरीफ होते हैं वो एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाते हैं। हकीकत ये है कि जो इमरान खान साहब या चेयरमैन PTI के साथ जुड़ा एक उनके क़याम से लेके पार्टी के आज के दिन तक टिल द टाइम के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी वजूद में नहीं आई, तो वो सारे अफराद जो थे वो इमरान खान या उनकी टीम के साथ उस पाकिस्तान को बदलने के लिए गए थे, मुझ समेत।
اور وہ سب جو ہے ایک امید لے کے گئے تھے، اور میرے طرح کے 25-22 کروڑ عوام کی جو ان کے ساتھ ایک آس جڑی تھی کہ یہ نظام کو بدل دیں گے، یہ پاکستان کو بدل دیں ٹھیک گے، ہے، یہ اوورآل پاکستان کے اندر جو ہے جسٹس اور رول آف لا اور میرٹ اور احتساب اور اس کے ساتھ جڑا ریفارمز ایجنڈا جو ہے وہ لے آئیں گے۔ انفارچونیٹلی نہ صرف انہوں نے ہمیں مایوس کیا، بلکہ وہ پاکستان کے اس وقت جو یوتھ ہے جو ان کو امید کی کرن سمجھتی تھی، وہ سب جو ہے اس وقت شاکنگ کنڈیشن میں اس عمران خان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مائکروسکوپ نہیں، ہمارے ہاں ایک مایوپک ہوتا ہے اور ایک مائکروسکوپک ہوتا ہے، جی تو اس مایوپک لینس کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نعرے تھے، وہ جو روڈ میپ تھا، وہ جو کمٹمنٹ تھی، وہ جو ہمارا وے فارورڈ تھا، وہ جو مینیفیسٹو تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ یہ عمران اسماعیل ہوں، عامر کیانی ہوں، یا آپ کے علی زیدی ہوں، یا مراد راس ہوں، میری ذات کو آپ چھوڑ دیں، یا جیکی ٹیک کو بھی چھوڑ دیں، علیم خان کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم لوگوں نے شاید انہوں نے کوئی 10 سال، کسی نے 12 سال، میں نے کوئی 5-6 سال کا سفر ان کے ساتھ طے کیا ہوگا۔ جی جی تو اس ساری صورتحال میں جو بات دیکھنے کی ہے کہ وہ ایک ٹیم ورک کا جو فقدان تھا، جو ایک فرعونیت کا عمل تھا، اچھا اور جو تکبر اور غرور کے ساتھ جڑی سٹریٹجیز تھی، وہ الٹیمیٹلی تھی، تو وہ حقیقت۔ اب وہ مریم نواز اس میں ذرا تھوڑا سا اس کو سپائسی کر کے بیان کریں، فلیور چینج کر کے بیان کریں، لیکن بات تو سچ ہے، بات تو مگر سچ ہے اور رسوائی کی۔ بات ہے رسوائی اب کی، ٹھیک ہے، اب ہمیں اس صورتحال کا سامنا ہے کہ ہم نے وہ چھبیاں بھی سن رہے ہیں، وہ تانے بھی سن رہے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہمارے سیاسی مخالفین اس پورے کے پورے کرائسس کے اندر ہمارا گھراؤ کر کے کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، دکھ کی بات یہ ہے اب میں واپس کہ آتا ہوں جس آپ کے کے پاس، لیے یہ ہم نے سب کچھ سنا، آپ اور کا جس کے لیے ہم آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا کہ یہ آپ کو برداشت بھی کرنا ہوگا اور آپ برداشت کر رہے ہیں، اور آپ نے آگے سفر کرنا ہے، سیاسی سفر اپنا آگے بڑھانا ہے۔ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں واقعی کوئی چینج لا پائے گی، نہیں لا پائے گی، آگے اس پہ بات کریں گے۔ بیرسٹر دانیل چودھری صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب استحکام پاکستان پارٹی پنجاب میں ہے، باقی جو آپ کے اوپوننٹ تھے پہلے جو برسری اقتدار تھے، ان کا تو وجود آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اب آپ کو گراؤنڈ صاف نظر آ رہا ہے، اگلی حکومت صاف نظر آ رہی ہے کہ آپ کو مل جائے گی، آپ نے کوششیں شروع کر دی ہیں، آگے کا منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود صاحب، پہلی چیز جو آپ نے جس طرح سوال پوچھا کہ آگے کا منظرنامہ، دیکھیں آج پاکستان جو ہے بڑے سخت اور مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے، اور جو پاکستان کے حالات ہیں وہ اتنے برے حالات پاکستان نے سنس 1947 نہیں دیکھے، اور یہ حالات کیے انہی لوگوں نے کیے جو اپنی افواج کو گالیاں دے رہے ہیں، جو اپنے اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور جو پاکستان کو للکار رہے ہیں اور پاکستان کو برا بھرا کہہ رہے ہیں، کبھی CNN کے سامنے، کبھی BBC کے سامنے، اور کبھی اور انٹرنیشنل چینلز کے سامنے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب اپنے پہلے وزٹ پہ گئے تو پاکستان دنیا کے سامنے بول رہے تھے کہ ہمارا ملک کتنا کرپٹ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی کرپشن کی داستانیں اور جھوٹی داستانیں دنیا کو سناتے رہے، اور اپنے دامن چھوڑ کے کہتے ہیں کہ ملک کرپٹ ہے، اور پاکستان کو انہوں نے، وہ ملیشیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، پاکستان کو داغدار کر کے ان کے سامنے جا کے، جہاں آپ اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں آپ اپنے ملک کی گندا کر کے یا گندا کرنے کے لیے آپ گئے۔ یہ تو ان لوگوں کا کیا دھرا ہے، لیکن دیکھیں آگے کے جو لائے عمل ہے، اور وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ ویلکم کیا پازیٹیو لوگوں کو، ہم نے ویلکم کیا ان لوگوں کو جو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، اپنی ذات سے بڑھ کے بات کرتے ہیں، اور پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ ہم پاکستان ہیں، ہم ہیں، اور ہماری سیاست پاکستان کے بغیر نہیں ہے۔ تو جتنی بھی پارٹیز ہیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمارا شاید سب کا منشور الگ ہو، لیکن انشاءاللہ ہماری ایک چیز کے اوپر یکجہتی ہوگی، اور وہ ہے پاکستان کی سیاست میں اکنامک سٹیبلٹی، معیشت میں اکنامک سٹیبلٹی، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا، اس ملک کو اس مشکل ٹائم سے نکالنا، اس ملک کے بحرانوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا۔ ہم نے اپنے ملک میں، اس پاکستان میں، اس ملک میں سیاستدانوں نے اپنی جانیں دے کر،
اپنی اولادوں کی جانیں دے کر مشکل برسر ٹائم صاحب گزار آپ نے کر فرمایا اور ملک جیلیں کو کاٹ کر استحکام دینا، پاکستان کو ہم نے لوگوں کے نکالا لیے تھا۔ آسانی پیدا اور کرنا۔ آپ تو جب حکومت میں نہیں بھی آئے تھے اس وقت سے آپ لوگوں کے لیے آسانی کی بات کر رہے تھے، آپ بات کر رہے تھے مہنگائی ختم کرنے کی، آپ بات کر رہے تھے معیشت کو بہتر بنانے کی، لیکن اس وقت تو اگر میں دیکھوں تو گزشتہ 14 مہینے میں معیشت کا کوئی اشاریہ ایسا نہیں ہے جو اوپر کی طرف ہو، سب ڈکلائننگ ہے۔ مہنگائی 38% پر ہے، شرح سود 21% پر ہے، کاروبار کرنا مشکل ہے، خزانے میں پیسے نہیں ہیں، IMF پروگرام نہیں ہو رہا، دوست ممالک پیسے نہیں دے رہے، آپ پلان بی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اتنے مشکل حالات میں جہاں عوام کا مسعود بھائی میری بہن تیل یہاں نکل بیٹھی گیا ہوئی ہے، مسعود بھائی وہ بات وہ سنیں، آپ کو ووٹ کیوں دیں مسعود گے؟ صاحب اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ مسعود صاحب بات سن جی ٹھیک ہے میری یہاں بہن بیٹھی ہیں فردوق صاحبہ اور رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ دونوں آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گے کہ پاکستان یہ جو ہم نے لی، ہم نے کانٹوں کی سیج لی۔ جو اس جماعت کے ہمارے سے پہلے جماعت والے لوگ تھے اور جو اس کے لیڈر تھے، اس نے اپنی انا کی خاطر، اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کی خاطر 6 ارب میں پورا ملک بیچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم IMF کے پاس کشکول اٹھا کے کیوں پھر رہے ہیں؟ ہم اس لیے پھر رہے ہیں کہ یہ پرانی ان لوگوں کے معاہدے تھے جن کو ہم نے کوشش کی شاید کہ ہم کسی طرح عوام کو ریلیف دے دیں، شاید ہم کوئی بہتری لے آئیں، شاید ہم اپنی چیزیں بہتر کر کے کوئی ریلیکسیشن دے دیں، لیکن کوئی اس پہ مثبت وہ نہیں ملا۔ آج جو رشیا کا پہلا کنسائنمنٹ آ رہا ہے، جو پاکستان کو ہم نے بجٹ دیا، جو چائنا سے ہمیں ریلیف پیکیجز اور انشاءاللہ ٹریڈ کے وہ آ رہے ہیں، یہ پاکستان کو ایک صحیح سمت پہ لے کے جائیں گے۔ اس مشکل ٹائم کا انشاءاللہ اختتام ہو رہا ہے اور ہوئے گا۔ یہ جو آج ایک کنٹینر آ کے رکا ہے آئل کا، یہ پاکستان کی گروتھ کی اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید ہے۔ جب ہمارا فیول اور تمام چیزیں ایک اچھی پرائسز پہ ملیں گی اور سستی قیمت پہ، تو سب سے پہلے جو نیچے چیز آنے والی وہ انفلیشن ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج سے ہر چیز میں بہتری ہوگی اگلے آنے والے دور میں۔ اس بجٹ کی وجہ سے، اس بجٹ سے پہلے بھی، اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر گواہ بنا کے لوگوں نے اتنی محنت سے وہ بجٹ میں جو ہم نے ریلیفز دیے، جو بجٹ میں لوگوں کو ریلیکسیشن دی، وہ جو کیا، یہ بڑی ایک مشکل ڈیسیجن تھا۔ ہم نے بڑا ایک مشکل اور IMF سے پاکستان کو پاکستانی لوگوں عامر الیاس رانا صاحب، یہ جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں اتنے پر امید ہیں کہ آج سے بہتری شروع ہو جائے گی، لیکن اگلے سال مہنگائی کا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ 21% ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ جو شرح نمو کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ 3% رکھا ہے، جو بہت کم ہے۔ تو آج سے شروع ہوگی، تو یہ بیرسٹر صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں، آپ کس طرح اس بات کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب رشیا سے تیل بھی آ گیا، آج سے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، IMF ہو نہ ہو، پلان بی ہمارے پاس موجود ہے؟ سر بڑے دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ بیرسٹر دانیال اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو ہوپ نہ دیں تو کیا دیں، لیکن ظاہر ہے کہ آج جو 13 جماعتیں بیٹھی ہیں انہوں نے لوگوں سے ہوپ چھین لی ہے۔ لوگ مہنگائی میں پس چکے ہوئے ہیں، پیٹرول میں 2 دفعہ ریلیف دیا ہے، ڈیزل میں دیا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر قیمتوں پہ اس لیے حکومتیں نہیں ڈال سکی کہ حکومتوں کے اثرات نہیں رہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے کاموں پہ لگی ہیں، 2 جگہ پہ نگران ہیں، 2 جگہ پہ جو حکومتیں ہیں، مطلب پیپلز پارٹی کا ماشاءاللہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ وہ کتنا اثر و نفوذ پہلے کام کر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں لگیں گی اچھی کہ جب کوئی پائیدار حکومت آ جائے گی، اب وہ یہ آئیں، کوئی بھی آئے، حکومتیں فیصلے جب منوا بھی تبھی سکتی ہیں۔ ابھی تو یہ بجٹ ہے جو الیکشن کا ہے، جو لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، جس پہ تنقید PTI بھی میکسیمم یہی کر رہی ہے کہ جی منی بجٹ آئے گا اور یہ دھوکے کا بجٹ ہے، فلاں ہے۔ اس وقت تو ریلیف ہی ریلیف ہے، کوئی خاص ڈائریکٹ اس میں ٹیکسیشن بڑی نہیں ہوئی ہے کہ آپ اور ہم یہ کہہ کے اس پہ کر دیں کہ جی بہت برا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ سب چیزیں ہیں بری، اس وقت IMF نہیں ہے تو آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا پھر کمر کس لیں شہباز شریف صاحب، کمر کسنے سے مراد وہی ہے کہ ہمیں چھتر اور پڑیں گے۔ اگر IMF نہیں آئے گا تو کوئی ایسا خزانہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ کہاں سے پیسے دیں گے۔ نہیں، وہ پلان B C تبھی ہیں جب حکمران ایلیٹ اپنی تمام تر مراد زیرو کر دے۔ صرف کیبنٹ کی تنخواہیں ختم کرنے سے معاملہ نہیں بنے گا، بے شمار مراد ہیں، بے شمار ادارے ہیں جو ہزاروں ڈالر فیس دیتے ہیں کسی ایک میٹنگ میں شریک ہونے کا سرکار پاکستان سے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میں پہلے سٹارٹ میں کہہ رہا تھا، جو PTI نے کہی تھی کہ ہم آتے ہی ختم کر دیں گے، نہیں کر سکے۔ یہ لوگ بتدریج کرتے آئے ہیں۔ میں ہوپ فل تھا جب ڈار صاحب آ گئے تھے، لیکن
ڈار صاحب اور مفتاح صاحب کی آپس میں وہ جتم پزاری ہوئی ہے کہ رہے نام اللہ کہ آج تک انہوں نے ایک دوسرے کی عزت رہنے نہیں دی. مارکیٹ میں ان دونوں کا بیار خراب ہو گیا اور مارکیٹ میں لڑائی ہی لڑائی ہے. ہاں ان کی پارٹی کی بات تب بنے گی جب نواز شریف یہاں پہ ہوگا. یہ تو ایک کام چلاؤ پروگرام ہے کہ کبھی الیکشن میں چلے جائیں کبھی واپس ہو جائیں. یہ لیڈرشپ والی نہیں ہے. اچھا یہ اب آپ بس اس میں ڈے بائی ڈے چلائیں. یہ تو ہو گیا, اس کے یہ اندر تو ہو گئی اتحادیوں 13 کا 14 بہت جماعتوں پریشر کی ہے. بات. یہ استحکام پارٹی کے بارے میں بھی تو فرمائیں نا آپ, اس کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا اب استحکام پارٹی سے دیکھیں نا 3 فے اکٹھے ہو گئے ہیں, یعنی فواد چودھری, فردوس عاشق اعوان اور فیاض چوہان, اور ان میں سے نمائندگی اس وقت کر رہی ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ. تو یہ دیکھیں یہ کوئی پی ٹی آئی مخالف تو ہیں ظاہر ہے, سارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سے کچھ تنگ تھے, کچھ خاموش تھے, کچھ کو سابق وزیر اعظم نے نکالا تھا اور کچھ اب آئے جن کے لیے کہانیاں مختلف بتائی جا رہی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی کی وجہ سے خود کو الگ کر لیا. فردوس عاشق اعوان ان میں سے ہیں جو پہلے سے ہی کافی عرصے سے سائیڈ پہ چلی گئی ہوئی تھی. ان کا اتحاد زیادہ تر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی کیونکہ کوئی کرزماتی کوئی لیڈرشپ تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک مینجمنٹ پروگرام ہے جو اکٹھا کیا گیا ہے. اور جب الیکشن نزدیک آئے گا تو ان میں سے بہت سارے شاید اس پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی نہ ہوں بلکہ ان پارٹیوں کے ہی ٹکٹ پہ چلے جائیں جن کے یہ اتحادی بننے کے اناؤنسمنٹ ہوگی. کیونکہ ماضی کا بھی یہی تجربہ ہے کہ اس طرح کے اتحاد یوں نہیں چلا کرتے کیونکہ لیڈرشپ لیس تو کچھ نہیں ہوتا. ہاں حلقے سب کے ہیں, سب کے پاس سوائے کراچی کے لوگوں کے باقی سب کے پاس اپنا اپنا ووٹ موجود ہے جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں. کیونکہ کراچی والے آپ مسعود صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ رات کو سو گئے تھے اور صبح ان کو کہا گیا کہ تم جیت گئے ہو, جلدی سے کیمپ شیمپ باہر لگاؤ, ٹینٹ شینٹ جو ہے نا کوئی چائے شائے شروع کرو لوگوں کی کیونکہ تمہیں جتا دیا گیا ہے. جب مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بگڑ گئی تھی اور ان کو زیرو کر دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں ابھی 2 مہینے دیکھیں نا 42 دن کے قریب ہیں اس گورنمنٹ کے میکسیمم, اور وہ 4 دن 5 دن اور بھی کم ہو سکتے ہیں. میں یہ نئے بجٹ کے حوالے سے 42 دن کہہ رہا ہوں, یعنی 1 جولائی سے 12 اگست میں 11 کو ختم کریں تو 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت جب الیکشن اناؤنس ہو رہا ہوگا نا آپ کو اور ہمیں بہت تیزی سے پھر ایک دفعہ سیاسی طور پہ لوگوں کا دائیں بائیں جانا آنا نظر آئے گا اور ہم ممکنہ طور پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پھر کیا نئی پارٹی اور کیا نیا اتحاد تشکیل پائے گا. اچھا یعنی ابھی جو ہمارے پاس الائنمنٹ نظر آ رہی ہے وہ الائنمنٹ ابھی چینج ہونی ہے. فردوس عاشق اعوان صاحب آپ کس حد تک متفق ہیں؟ کوئی کرزماتی آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے, ایک فار دا ٹائم بینگ ایک ارینجمنٹ ہے, لوگوں کو جمع کیا گیا ہے. عامر بھائی فرما رہے ہیں کہ اگر جب الیکشن قریب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ اتحاد کرے گا, کہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, یعنی سب نے مل ملا کر ہی الیکشن لڑنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ کا روایتی کانسیپٹ ہے اور ایک روایتی پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے جس کو انہوں نے ڈسکس کیا اور آپ کے سامنے شیئر کیا. دیکھیں اسی روایتی سیاست کو اور اسی روایتی پولیٹیکل لینڈسکیپ کو رکھنا ڈالنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے, ریورس کرنے کے لیے اور ایک نئے انداز سے پالیٹکس کو اس پورے پروسیس کے اندر انگیج کرنے کے لیے یہ پارٹی جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہے. کیونکہ اس پارٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ لیڈر لیس. اب لیڈر کہتے کس کو ہیں؟ اگر لیڈر کا ایک پرسنالٹی جو ہے وہ فرعونیت اور ڈکٹیٹرشپ کا نام ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایسا لیڈر نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹیم ورک ہی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آگے لے کے چلتی ہے اور دنیا کی جتنی بھی مہذب جمہوریت ہے اس میں آپ کو انڈیویجولز ڈومینیٹ کرتے نظر نہیں آتے. وہاں ٹیم ورک ہوتا ہے اور پارٹی پالیسی ہوتی ہے اور ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے اور ایک اوورآل پارٹی کا مینیفیسٹو جو ہے وہ ایک ٹیم ورک سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر چونکہ یہ روایت بن گئی ہے کہ یہاں بت پرستی اور شخصیات پرستی میں ہم اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہمارا ایک ایسا پولیٹیکل سٹرکچر جس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی کاز کو سپریم کرنے جا رہے ہیں اور ذاتوں کی نفی کرنے جا رہے ہیں. کسی کی بھی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے سپریم نہیں ہوگی. ہر وہ شخص جو اس پارٹی کے اندر ہوگا وہ ایکولی امپورٹنٹ ہوگا. ہاں لیڈ کرنے کے لیے آپ نے ایک چین آف کمانڈ بنانی ہے, آپ نے ایک سٹرکچر پارٹی کا بنانا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ ساری ٹیم جو ہے وہی گورن کرے گی, وہی ڈیلیور کرے گی, وہی انگیج کرے گی اور وہی اوورآل آپ کی پارٹی کے سربراہ جو ہیں ابھی تک اہل نہیں ہے سیاست کے لیے
اور اپنے یہ کہاں حلقے میں لکھا ہے اپنے مسعود حلقے میں کے بھی بہت جو بہت پارٹی کا مضبوط سربراہ پوزیشن نہیں ہے ہوگا؟ ان کی خود نہیں، کی. یہی بات یہی ایک گیم چینجر ہے، یہی ایک پیراڈائم شفٹ ہے کہ ایک شخص جو ہے، جو اس کا اپنا ذاتی لالچ نہیں ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے اندر جائے، وہ ایم این اے بنے یا وہ پرائم منسٹر بنے، لیکن اس ملک کے لیے ایک نیشنل کاز کے لیے، ایک نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ شخص جو نہیں تو ہے سیاست کے اس لیے بھی تو ملک کو نااہل نہیں ہے، استحکام نااہل ہے دینے نا. کے لیے سب بندی کرتا ہے، اور نااہلی انہی عدالتوں کے ذریعے ہوئی، لیگل آپ وہ کے جب تک راستے ختم نہیں فورس ہوتی اور اس وقت تک آپ الیکشن کمیشن میں تو حق ہے. جہانگیر ترین صاحب آپ کی پارٹی کے سربراہ تو نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں وہ سرپرست اعلیٰ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، علیم خان اس کو لیڈ کر سکتے ہیں نا، جب تک یہ ساری چیزیں، یہ سارے منحوس سائے اوپر یعنی سے نہیں ہٹتے. میں جانتا ہوں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں بڑے ویل نون بزنس مین ہیں، بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، لوگ ان کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اہل بھی نہیں ہیں. پارٹی اگر آپ رجسٹرڈ کرانا چاہتے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب سربراہی بھی نہیں کر سکتے، قانونی طور پہ نہیں کر سکتے. آپ سب قانون بنانے والے، قانون کے رکھوالے، قانون کا احترام کرنے والے، آپ لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کے زیر سایہ جا کے بیٹھ گئے. ابھی تک ان کا اسٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے، عدالت سے تو فیصلہ ہے نا ان کے خلاف. دیکھیں مسعود، یہ بڑا آپ کا ایک ڈیپ نیریٹو ہے جس کو میں چاہوں گی کہ 2 منٹ مجھے آپ دیں. جی جہانگیر ترین کون ہے؟ جہانگیر ترین وہ ہے جس نے عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو ایک اس قابل کیا، اس بت کو تراشا، اور اس بت کو اس طرح سے تراشا کہ الٹیمیٹلی وہ ایک پاکستان کے اندر اس وقت پاپولیرٹی کا دعویٰ کرنے والی جماعت یا وہ لیڈر بنے. جہانگیر ترین کی خدمات، جہانگیر ترین کی ویژن، جہانگیر ترین کی کنٹریبیوشن اور جہانگیر ترین کی پولیٹیکل ویژن جو ہے، وہ جو بھی اس شخص کے ساتھ کام کر چکے ہیں یا کریں، ان کو یہ احساس ہے کہ یہ شخص جو ہے مین آف کمٹمنٹ ہے، یہ شخص جو ہے وہ ڈوئر ہے، یہ ٹھیک ہے. شخص جو ہے آپ کو اس کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو وہ انجام تک پہنچائیں گے، ایک قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں. جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ کیسے، کیوں اتنے پر امید ہیں آپ لوگ کہ ختم ہو جائے گی ان کی نااہلی؟ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کا بھی معاملہ ہے. عامر الیاس رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ چمک دھمک نہیں دکھا پائے گی جو دکھانی چاہیے اس کو الیکشن سے پہلے. تو ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ نااہلیاں کیسے ختم ہوں گی، ان کے لیے کیا روڈ میپ ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کیا سوچ رہی ہیں جماعتیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بیرسٹر دانیل چودھری صاحب، اب آپ کے لیے ایک چیلنج تو یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے جو سارا زور اس کا جنوبی پنجاب میں اور پنجاب میں ہی ہے. دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب، آج آپ کی پارٹی نے باقاعدہ مشاورت کی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب آج کی تاریخ تک سزا یافتہ بھی ہیں، سیاست کے لیے نااہل بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں. تو ان کا یہ اسٹیٹس جب تک ختم نہیں ہوگا، وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے تو آپ کی سیاست کو وہ لیڈ نہیں کریں گے. اور اکثر ابھی عامر بھائی نے بھی کہا اور اکثر لوگوں کا ماننا یہ، جب تک نواز شریف نہیں آتے آپ کی پارٹی کو کرشمہ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. تو مشکل حالات ہیں آپ کے لیے اگلے 40-42 دن. مسعود صاحب، پہلی چیز ہے کہ وہ سیاست کے لیے نااہل نہیں ہیں، وہ سیاست کے لیے بالکل اہل ہیں. اور یہ جماعت کا جو ووٹ ہے وہ بھی میاں نواز شریف کا ہے. میاں نواز شریف کو جس کیس میں سزا ملی وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طرح جھوٹا بھونڈا کیس عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ان کو سزا دی گئی. اور اس عدالت کا فیصلہ جس کا جج خود مان چکا ہے کہ میں نے انڈر پریشر دیا گیا، جس کا جج خود مانا کہ مجھے ڈیوریس کے اندر میرے سے پریشر کروایا گیا. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یا ہمیں نہیں پتہ کہ کیا سسٹم ہوتے رہے ہیں؟ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں بیرسٹر صاحب، جو یہ تو بات آپ کئی مرتبہ ریپیٹ بھی کر چکے ہیں. وہ تمام چیزیں جو ہیں، دیکھیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی مسعود صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا if he is part of the parliament or not, if he is disqualified or not. انشاءاللہ اس کی بھی ہم قانونی چارہ اور وہ ملک کے اندر ہیں یا نہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میاں نواز شریف صاحب آ کے بہت جلد آپ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے، ان کے نام پہ ووٹ پڑے گا اور انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے. تو آ کر جیل نہیں جائیں گے، وہ ہم پہلے ایکسپوز کریں گے، اپنی وہ سزا بار بار کریں گے. دیکھیں ایک کیس میں 7 سال، ایک کیس میں 10 سال سزا ہے. وہ پہلے
مسعود صاحب وہ کیس آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کس طرح بنائے گی اور سر میں تو عدالت کا 1.5 سال وہ جیل پہ گزار چکے ہیں, ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ فیصلہ بھی پتہ ہے اور فیصلے کے بعد کی ویڈیو بھی پتہ ہے, اور انشاءاللہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹرن ڈاؤن ہوں گی اور میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ ان تمام چیزوں کو فیس کریں گے. وہ چاہے جو بھی ہو, وہ فیصلہ عدالت کا کوئی بھی فیصلہ ہو وہ ہمیں منظور ہے, ہماری سر آنکھوں پر ہے. ہم نے پہلے بھی جیلیں کاٹی ہیں, ہم آگے بھی جیلیں بیرسٹر صاحب یہ تو آپ گزشتہ گزشتہ 14-15 مہینے سے کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, کتنی مرتبہ آپ نے تاریخیں دی ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, اب پتہ نہیں کب آئیں گے. مسعود صاحب کبھی بھی تاریخ نہیں دی, انشاءاللہ جس دن تاریخ دیں گے. نہیں, ایاز صادق صاحب نے تاریخ دی, جاوید لطیف صاحب نے تاریخیں دیں, مہینے بتائے, ہفتے بتائے, دن بتائے. بالکل بھی نہیں. اگر کسی نے نہیں, اگر انہوں نے مہینے بتائے, اگر بتایا کہ مہینے ڈیٹ تک آ جائیں گے تو اپروکسیمیٹ ہوتا ہے, لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ 10 دسمبر اور اس نہیں یہ تو نہیں کہا, مگر یہ کہ وہ ہفتے مہینے گزر گئے نا انشاءاللہ. اور جس دن ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ میاں نواز شریف خود اناؤنس کریں گے. کیوں نہیں کر رہے اور مریم نواز صاحب اناؤنس کریں گے کسی سپوکس اب تو حکومت بھی آپ کی ماشاءاللہ 2 بجٹ آپ نے دے دیے, اور انشاءاللہ وہ بہت جلد کریں گے, بہت جلد کریں گے. ان کا دیکھیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا, بیماری تو علاج کرنا تھا, کچھ تھوڑا علاج رہتا ہے ان کے آنے میں. اب مسعود صاحب جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا, میں نے کہا کہ کچھ ان کا علاج کیا اور کچھ علاج رہتا ہے. ان کا علاج پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے, الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے, اور آپ کو نظر آئے گا کہ میاں نواز شریف اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے ان کا علاج ہو چکا ہوگا بیرسٹر صاحب. نہیں, جن کا علاج کرنا ہے ان کا شاید تھوڑا سا ٹائم لگے, لیکن علاج ان ساروں کا کر کے ہی آئیں گے. نہیں, میاں صاحب تو انشاءاللہ ول بی ہیئر ویری سون. مسعود صاحب کچھ فارمیلٹیز لیگیلٹیز ہیں, ان کو ایڈریس کر کے پھر ہی ول بی ود اس ویری سون. میں جس طرح میں نے آپ کو کہا, اور نااہلی بھی ختم ہو جائے گی ان کی آتے ہی, اناؤنس کریں گے. پھر میں آگے بڑھوں, نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو مسعود صاحب میں نے کہا نا کہ نااہلی کا ہمیں فرق نہیں پڑتا مسعود صاحب, نہ ہمیں جیل جانے کا کوئی فرق پڑتا ہے. وہ اگر نااہل ہوں وہ انشاءاللہ تب بھی آئیں گے اپنی پاکستان کی عوام کے لیے, اس بحران سے اس ملک کو نکالنے کے لیے. بے شک ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے, وہ پھر بھی آئیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر بھی آئیں گے اور اپنے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے مسعود صاحب, ہم 24 گھنٹے میں ختم ہونے والی جماعت نہیں ہے. بالکل ہم نے جیلیں کاٹی ہیں. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کیا ان کو جب وہ واپس آئیں گے اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر میاں صاحب چھوڑ کے ان کو یہاں آئے پاکستان کی عوام کے لیے. ظاہر سی بات ہے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں, بڑے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب. انہوں نے یہ نہیں کہا ملک کو بند کر دو, انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان کو آگ لگا دو, انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے جب اٹھا کے بند کرو گے تو پورے ملک کو آگ لگ جائے گی. میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, ہم نے کل بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں, اور جب وہ واپس آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملنا ہے. پھر میاں صاحب کا جو ہے نا وہ جو گانا بجتا ہے پنجابی میں, کیا وہ والی صورتحال ہوگی پھر. دیکھیں میں نے کہا ہم سب کو ساتھ لے کے چلائیں گے انشاءاللہ. اور ہم سیاسی کھلاڑی ہیں. سیاسی کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ سیاسی میدان میں مقابلہ کرتا ہے, وہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کے یا ٹی وی سکرینوں میں بیٹھ کے اپنی مقبولیت کے دعوے نہیں کرتا. ہم استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے پر امید ہیں کہ ہم نے یہ جو پاکستان کو اکٹھا کرنے کا نعرہ لگایا ہے, ہم نے پولرائزیشن کو ختم کرنے کا جو عزم لے کے نکلے ہیں, اور ہم پاکستان کو معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے بچائیں گے. میاں صاحب واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا فردوس صاحبہ؟ ہمارا رد عمل دیکھیں, سیاست کے اندر کوئی آپ کا ذاتی دشمن نہیں ہوتا, کوئی آپ کو ذاتی عداوت نہیں ہوتی کسی سے. آپ کے نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں, آپ کے سیاسی اختلاف ہوتے ہیں. ہمارا سیاسی میدان میں اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اپنے مینیفیسٹو کے تحت ہم اپنے ہر سیاسی حریف کا مقابلہ کریں گے. پچھلے سیاسی پلیٹ فارم پر آپ کا جو ماننا تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے, ابھی تو ایک بارٹس پہ کام چل رہا ہے نا. نہیں وہ پچھلے سیاسی پلیٹ فارم پر آپ جو کہتی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, تو اب وہ رویہ نہیں ہوگا نئی پارٹی میں آنے کے بعد؟ دیکھیں, ہماری نئی پارٹی جو ہے, اس نئی پارٹی کے نئے آبجیکٹیوز ہیں, اس نئی پارٹی کا نیا مینیفیسٹو, نیا روڈ میپ ہے اور نیو کمٹمنٹس ہیں. اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت میاں صاحب تشریف لائیں, کیونکہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آئیں گے, تو جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد ہم اگلا لائے عمل دیں گے نا. ایف اینڈ بٹس پہ تو سیاست نہیں ہوگی نا. بالکل ہاں, یہ آپ نہیں, مگر آ گئے, فرض کریں میاں نواز شریف صاحب آتے ہیں فوراً, تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوگی؟ میاں نواز شریف صاحب عدالتوں کو فیس کریں
पहले जेल जाएं और फिर उसके बाद अदालतों को फेस करें और फिर उसके बाद, या आते ही मियाँ साहब जो है वो किसी क्या कहते हैं, उनको घर को सब जेल बना दिया जाए और वहां चले जाएं और उनको ये रियायतें मिलें? ये नून लीग की अपनी पावर पॉलिटिक्स और सियासी जो सर्वाइवल है उसके लिए अशद जरूरी है कि वो रूल ऑफ लॉ और जो पाकिस्तान का आइन और कानून के अंदर रहते हुए ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज हैं उस पे जाएं। अगर वो उनसे हट के कोई चीज करेंगे तो अल्टीमेटली वो उनके लिए भी सियासी तौर पे ठीक नहीं होगी और वो कभी भी अपनी सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। वो भी ये चाहेंगे कि जो कानूनी तरीका है, जो लीगल ट्रैक है, उस पे चले। जहां तक हमारा लाएअमल है, देखिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी क्या चाहती है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त जो पोलराइजेशन की वजह से इतना तनाव है, वो खत्म करेंगे। वो मैं आपसे फिर पूछूंगा कि वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, मैं आपसे फिर पूछूंगा। आमिर इलियास राणा साहब, ये क्या माशाल्लाह हम जो कुछ देख रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से, उसमें ये होता है कि वज़ीर आज़म पर जिस दिन किसी लीडर पे फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है उस दिन वो वज़ीर आज़म बन जाता है। अभी एक बंदा जो है वो सियासत के लिए कानूनी तौर पर अहल नहीं है, वो अपनी पार्टी बनाता है, एक पार्टी बरसर इक़्तिदार है, उसको इलेक्शन में जाना है, उसके सरबराह नाअहल हैं, उन्हें पाकिस्तान आना है। ये सब कुछ होना है, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ये होना है। तो हमें कितनी प्रेडिक्टिव हमारी जो है वो सियासत और हमारे मुल्क का निज़ाम और हमारी सारी चीज़ें कि सब कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होना है। सर ये इट्स अ ट्रू डेमोक्रेसी और इट इज़ क्या कहें इस सारी सूरत हाल को कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी हम आवाम की बात करते हैं तो ये सिर्फ बातें ही होती हैं या ये प्री डिसाइडेड है ये सब कुछ? मसूद रज़ा साहब, जिन लोगों ने अपने ऊपर ये बात तारी की थी कि वाकई नवाज शरीफ को इंसाफ पे मबनी सज़ा हुई थी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सूरत हाल, ये दिन देखने समझने कि अब ये हो जाना है। क्या मरियम नवाज़ को अदालत ने, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी नहीं किया? और जब बरी किया, अगर आप और हम वो सवालात 2 मिनट बात कर लें तो पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ ऑलरेडी उस केस में बरी हैं जिसमें उन्हें पहले सज़ा दी गई थी, और जिस केस में उस जज को सज़ा दे दी गई जिसने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती सज़ा कराई गई, एक में उसने बरी कर दिया, दूसरे में सज़ा दी, होगा क्या? राहदारी ज़मानत पे इसहाक डार आए थे और अपने आप को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले कर दिया था। तो नवाज शरीफ के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? या बाकी जो लोग पूरे पाकिस्तान में लोग आते हैं वो राहदारी ज़मानतें लेते हैं, नवाज शरीफ भी आ सकते हैं, इसलिए घर में जेल में जाना क्यों? और मैंने जो बात आपसे कही कि 90 दिन लेगी नून लीग, तो उसकी वजह है 16 अगस्त की, 16 सितंबर की तारीख़ है एक, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। मैं और आप कुछ ना कहें, हम 5 साल, मैं तो कम से कम बात करता रहा हूँ, सज़ाएँ 17 में शुरू हुई, 17 से पहले 16 में इंडिया ने लिख दिया, बोल दिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सज़ा दी जाएगी अदालतों के ज़रिए, 1 साल पहले। अब इमरान खान साहब ने एक पटिशन की सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नाअहल कराया नवाज शरीफ को। किसके ज़रिए कराया? अब मुझे और आपको कहने की ज़रूरत रह गई? जिसके लिए कराया वो खुद बोल रहा है, वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो सज़ाएं ठीक नहीं थी। हम पहले से कह रहे थे, हमें पता था ये जो रजीम चेंज करने का 17, 16, 18 में वो जो आमिर भाई, इस पे बहस ही नहीं आए थे, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त, और हम इस पे बात करते रहे। नहीं, जब आप कह रहे हैं ना कि क्या ये पहले से तयशुदा मामलात हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताना होगा कि ऐसे तयशुदा नहीं हुए। अब सब लोगों को गलतियों का एहसास हुआ है कि इस पाकिस्तान के साथ क्या बुरा किया गया किसी एक की लव में, और सारे पाकिस्तान के इदारे भी तबाह करा लिए। अब कोई इदारा बचा है? साबिक वज़ीर आज़म की दुश्मनाम तराजी से जब उन्होंने 9 अप्रैल को अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराई तो अदलिया को जूते पूरी दुनिया में इन्होंने, इनके सपोर्टर्स ने मारे। ये जो आज तस्वीरें इनको याद आती है, मरियम नवाज़ लहरा रही है, इनके सारे हामियों ने क्या काम किया था। और जिस दिन से वो खुद बाहर आए, उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ से लेके और कल जो ख्वाहिश आखिरी जाहिर की, छोटे बच्चे की, वो जो एड़ियाँ रगड़ रहा होता है ना, बड़ी बुरी मिसाल है, लेकिन वो जो मनवाने के लिए करता है ना कि नहीं मैं तो बात करना चाहता हूँ, वो नहीं कर रहे। भाई वो आपको कह चुके, आप प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए, इलेक्शन की करनी है या जिसकी, लेकिन 9 मई ने आपका असल चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट से लाडले बच्चे की तरह बाहर आके कहा कि मुझे पकड़ा तो दोबारा यही कुछ होगा।
اور اگر وہ ملٹری کنٹونمنٹس میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے آپ نے عامر بھائی، میں اعادہ جو کیا، جاننا چاہ رہا تھا اس وہ یہ غلطی ہے کا جو آپ کو سمجھا رہی ہے ساری دنیا کہ ایک تو نواز شریف صاحب جیل سے جی گئے تھے، یعنی اسپتال میں تھے، جیل سے باہر گئے تھے، تو واپس جیل میں آئیں گے، ان کی راہداری ضمانت تو اس کو ہوتی ہے نا جس کے خلاف کیس ہو، وارنٹ نکلا ہوا ہو، وہ راہداری ضمانت لے کر پھر عدالت میں پیش ہو جائے گا. تو نواز شریف صاحب کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا. مسعود صاحب دو چیزیں کلیئر کر لیں، دو چیزیں کلیئر کر لیں. نواز شریف صاحب کو جس کیس میں اوریجنل سزا ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو چکی تھی، ان کی ضمانت تھی اور وہ کیس چل رہا تھا آگے کہ بھئی وہ اپیلیں چلنی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیس وہ تھا نواز شریف صاحب کا جس میں جج ارشد نے سزا دی اور اس جج نے کہا کہ مجھ سے سزا دلوائی گئی، مجھے لکھا ہوا لا کے دیا، اس نے ویڈیو بیان دیا. وہ فیصلہ تو موجود ہے نا جو آصف سعید کھوسہ صاحب ثاقب ایک منٹ ذرا کلیئر کر لیں کہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو وہ لکھ گئے نا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ پلے سرات سے گزرنے کی منزلیں آپ کراس کریں گے تو ایک ویڈیو ایویڈنس کو کریں گے. ان کے اندر کا وہ جو غصہ تھا، جو بھی وہ غصہ تھا، انہوں نے فیصلے میں نکالا کہ ویڈیو ایویڈنس کو شامل ہی نہ کیا جا سکے. نواز شریف کی ضمانت ہوئی، وہ چلے گئے، ضمانت کیوں معطل ہوئی، اشتہاری کیوں قرار دیا کہ جی آپ ٹائم پہ نہیں آئے. بس جب وہ فیصلہ دیا عامر فاروق صاحب نے جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اور ان کے پاس اپیلیں لگی تو انہوں نے کہا نواز شریف کا کیس ہم روک رہے ہیں، مریم نواز کا ہم کیس چلا رہے ہیں، جب وہ پاکستان آئیں گے ہم اسے ختم نہیں کر رہے، یہ کیس وہیں سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے نا تو ان کی راہداری کی ضمانت میں مجھے کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی. ٹھیک کہ میں جس طرح آپ کہیں گے نا مجرم ہے، ملزم ہے، بات کرنا چاہ رہا تھا، بالکل آپ نے بیک گراؤنڈ بھی دیا. اور آپ دیکھیں نواز شریف دہشت گرد نہیں ہے، آپ کے پاس بلوچستان سے اور کے پی سے دہشت گرد لا کے ان کو ٹیلی ویژن پہ بٹھایا گیا کہ جی یہ اپنے آپ کو واپس قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں. آج بھی یہ چل رہا ہے. تو ایک سیاسی لیڈر ہے جس کے ساتھ مل کے آپ بھی سمجھتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے اور ہمارے لوگ بھی سب جانتے ہیں کہ ملک میں کیا کب ہو جائے اور کس طرح سے ہو جائے، یہ ہمارے یہاں ہو جایا کرتا ہے. تو یہ اس میں کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں. میں ذرا جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی یہ معاملات کتنے عرصے میں سالو ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40-42 دن کے بعد اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی ہے اور پھر کیئر ٹیکر آنی ہے اور پھر الیکشن کی طرف جانا ہے. اگر یہ اس عرصے میں معاملات حل ہو جاتے ہیں تو الیکشن ہو پائے گا، اور اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ معاملات ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کے مخالفین اعتراضات بھی لے کر آتے ہیں، پھر آپ کو کہیں اپیلیں کرنی پڑتی ہیں، ہمارے سلو پروسیس ہوتا ہے. تو یہ معاملات جہانگیر ترین صاحب کا ہو یا نواز شریف صاحب کو، یہ حل ہو جائے گا الیکشن سے پہلے، اور الیکشن اپنے وقت پر ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. فردوس حاجی قوان صاحبہ، کوئکلی بتائیے گا مجھے، کیونکہ میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقت ذرا کم ہے. الیکشن آپ کو وقت پہ نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں الیکشن آپ کو کروانے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن سچویشن، حالات اور جو صورتحال چل رہی ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ صرف یکدم بغیر کسی گراؤنڈ کو، ان ریالٹیز کو، اس سارے چیلنجز کو ایڈریس کیے بغیر اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ انسٹیبلٹی سیٹل نہیں ہوگی، یہ انسٹیبلٹی اور بڑھے گی. اور اگر الیکشن استحکام کے لیے چاہیے تو پھر یہ سارا مل بیٹھ کے تمام جماعتوں کو طے کرنا ہے کہ کس طرح پاکستان کو آپ نے ان چیلنجز سے نکالنا ہے. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آلدو کے بجٹ میں پیسے بھی رکھے گئے ہیں الیکشن کے، اور ہونا چاہیے ٹائم پہ الیکشن، اور ہم تیار ہیں. آلدو کہ وی آر نیو پارٹی، لیکن ہمارے ساتھ 100 سے زائد ٹکٹ ہولڈر یہ کبھی نہیں مسعود ہوا کہ جس دن کوئی پارٹی لانچ ہو رہی ہو 100 سے زائد پارلیمنٹیرین اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہوں. اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دیگر صوبوں میں بھی ہماری جو پارٹی کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹیم ورک آپ کو نظر آئے گا. یہ میں سمجھوں کہ اگر الیکشن کی مدت بڑھتی ہے، الیکشن آگے بڑھائے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا اگر استحکام کے لیے، ملک میں استحکام کے لیے الیکشن آگے بڑھتے ہیں. It's too early to say. ابھی اس پہ ہم پارٹی کی سطح پہ نہ کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. جب کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو اس کے بعد ہماری سٹیٹمنٹ اس پہ آئے گی. ابھی تو یہ ایک فیک نیریٹیو ادھر ادھر کی کنسلٹیشن چل رہی ہے نا. کوئی سیریس قسم کا کوئی ایسا لائے عمل، کوئی حکمت عملی، کوئی سیاسی سٹنگ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا واضح وے فارورڈ نظر آیا
اس کے بعد ہم اپنا لایا ٹھیک ہے بتائیں گے. خاکم میڈیا کی بدیں حد تک میری ریڈنگ ہے، ظاہر سی بات ہے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام شاید اگر نہ ہو پائے تو پھر ہمیں آگے جانا پڑے، اور شاید اسی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہو پایا کیونکہ ہمیں ٹائم گین کرنا ہے. واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے یا کتنی نہیں مجھے لگتا ہے تو وہ ابھی. ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں اس میں ہاں کہ جو آپ اکنامک ایمرجنسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو دیکھیں پاکستان کے مخالفین جو ہیں وہ پاکستان کو جس بند گلی میں لے جانا چاہتے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ زلمے خلیل زادے نے جو ٹویٹ کیا اور ذات جس طرح سے وہ not پاکستان زادے. کے اندر انٹرفیرنس اچھا کانسٹنٹ میں کر رہا ہے. بیرسٹر صاحب سے اور بھی جس لے طرح لوں اس پر پاکستان کیونکہ پھر وقت کم پڑ جائے گا. بیرسٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن اپنے وقت پر یا الیکشن آگے جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مسعود صاحب پہلے میں ایک چیز کہوں کہ دیکھیں آج اگر پاکستان اس بحران میں ہے تو آپ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے انٹرفیئر کیا کہ پاکستان کو ایک بحران سے نکالیں، اور ان کی وجہ سے آج ایک اور پاکستان کانسٹیٹیوشنل بحران میں چلا گیا. پنجاب کی گورننس ڈیزالو ہوئی، یہ سارے مسئلے ہوئی. الیکشن کا حل، الیکشن کرانے کا مقصد کیا ہے؟ فری فیئر اینڈ پارشل الیکشن جس میں تمام جماعتوں کا اتفاق ہو اور جس سے چیزیں آگے بڑھے. تو مجھے صرف ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن انشاءاللہ جلد کروائے گی، اور شاید تھوڑا اوپر نیچے اگر ڈیلیز بھی ہوں تو زیادہ ڈیلیز نہیں ہوں گے، لیکن وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور انشاءاللہ الیکشنز ایسے ہوں گے جو تمام جماعتیں، جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں اور جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ابھی میں بلیک میلرز اور بلیز کی بات نہیں میں کہہ رہا، وہ اس کے اوپر اپنا اس کے ڈیسیجن کو ایکسیپٹ بھی کریں، اور وہ اس طرح ہم الیکشن کرا سکیں کوئی جو پاکستان کی ساورنٹی کو، پاکستان کے کسی ادارے کو اور پاکستان کی لوگوں کو مشکلات سے ہم نکال کے آگے بہتری کی طرف لگ جائے. ایسے الیکشن جو پاکستان کو ایک اور نئے بحران میں ڈال دیں گے وہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتے اور نہیں کروانے چاہیے، لیکن انشاءاللہ elections will be held very soon. ٹھیک ہے. عامر بھائی آپ نے تو اب تک جتنی پیشگوئیاں کی الیکشن کے حوالے سے، پنجاب کے الیکشن، کے پی کے الیکشن، تو اس دفعہ آپ کی کیا پیشگوئی ہے؟ دیکھیں ہم نے جب تاریخیں دی گئی اور معروضی حالات کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور آئین کو دستک دلوا دی گئی اپنی طرف خود ہی، اور اس میں اس دستک میں کے پی کو شامل نہیں کیا گیا، تو ابھی آپ اسمبلی ٹوٹ جانے دیں پھر ہم اس پہ کھل کے بات کر سکیں گے. ابھی میرا خیال ہے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اب یہ اسمبلی اپنی مدت نہیں بڑھا سکے گی. بہت شکریہ جناب عامر الیاس رانا صاحب، فردوس عاشقاوان صاحبہ، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، تینوں مہمانوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.